अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 9 में आज हम शामिल हैं। अरबी ज़ुबान और उसकी ग्रामर और लुग़त के साथ ये हमारी क्लास जारी है। इब्तिदाई कवायद हम पढ़ चुके हैं, जिनकी दोहराई हम इंशाअल्लाह ताला साथ साथ करेंगे। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा और इसकी ग्रामर और अल्फाज की जो लुग़त है उसको देखेंगे। गुज़श्ता क्लास में हमने इसका इब्तिदाई तर्जमा पढ़ लिया था, लेकिन फिर मैं उसकी दोहराई करके आगे बढ़ूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। अक़राओ, मैं पढ़ता हूँ। अर्रहमान, जो बे इंतहा रहम करने वाला, और अर्रहीम, बार बार रहम करने वाला है। ग्रामर के लिहाज से जब हम इसकी तरकीब देखते हैं, इसकी तरतीब को देखते हैं, तो अक़राओ जो फ़ेल माज़ूफ़ है, ये पहले बात हो चुकी है कि अरबी ज़ुबान में जो अल्फाज हैं वो 3 किस्म के हैं बुनियादी तौर पर, जिनमें से एक इसम होता है, एक फ़ेल होता है, एक हर्फ होता है। और उस लिहाज से बे जो है ये एक हर्फ है। और अरबी ज़ुबान में ये कायदा है कि कोई भी जुमला हर्फ से शुरू नहीं होता। तो ये हरूफ की भी आगे किस्में हैं, वो हम तफसील से बाद में देखेंगे। तो बे हरफ जार है, ये हर्फ है और हरूफ में से इसको हरफ जार कहते हैं। और इससे पहले एक फ़ेल माज़ूफ़ है, अक़राओ, मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम की मदद लेकर, मदद हासिल करते हुए। तो ये बे के माने हैं साथ या मदद के साथ, मदद लेकर। इसम का माना है नाम, अल्लाह, अल्लाह का। और ग्रामर के लिहाज से इसम भी एक इसम है और अल्लाह भी एक इसम है। तो इस लिहाज से हम इनको अगर नाम दें ग्रामर के लिहाज से, तो बे हरफ है, इसम एक इसम है, अल्लाह भी एक इसम है। इसी तरह से अर्रहमान, अर्रहीम, ये भी अस्मा हैं, लेकिन आगे फिर अस्मा की कई किस्में होती हैं। उस लिहाज से हम अर्रहमान को मुबालगे का सीगा कहते हैं, इसी तरह अर्रहीम भी मुबालगे का सीगा है। और ये तो इनके नाम हो गए कि इनकी क्या किस्में हैं और क्या नाम हम उनको देते हैं। लेकिन ग्रामर के 2 हिस्से हैं। एक तो सर्फ कहलाता है, जिसमें किसी लफ्ज़ की पहचान, उसकी बनावट, उसके जो वज़न या शक्ल है उसको देखा जाता है। और एक इल्म नाहव होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अल्फाज की क्या तरतीब होती है कि उससे सही माने अख़ज़ किए जा सकें। और उस तरतीब में फिर अल्फाज के जो इसम और फ़ेल हैं, उनके आखिरी हरफ की हरकत क्या होगी, क्योंकि वो तब्दील होती रहती है और उसकी तब्दीली नाहव के इल्म के ज़रिए पहचानी जाती है। और उस तब्दीली में कई माने होते हैं। आगे जूँ जूँ हम बढ़ेंगे तो ये पहचान हमें होती जाएगी। तो उस लिहाज से फ़ेल के एराब जब हम देखते हैं तो एक 3 किस्म के एराब हैं, रफ़ा, नसब और जज़म। तो जिस पे रफ़ा आए उसको मरफ़ू कहते हैं, रेफ़ आइन रफ़ा, और उससे जो अमल होता है उसको मरफ़ू कहते हैं। और इसकी आसान एक पहचान ये है कि और भी निशानियाँ होती हैं, लेकिन बुनियादी निशानी पेश है रफ़ा की। तो अक़राओ हमज़ा पे जो पेश आ रही है, ये रफ़ा की अलामत है। तो ये हम जहाँ फ़ेल के आखिर में, पहले सीगे में आखिर में पेश हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये फ़ेल मरफ़ू है। तो अक़राओ जो फ़ेल माज़ूफ़ है, वैसे हम आम तौर पे उसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन तर्जमे में हम उसका तर्जमा शामिल करते हैं या मफ़हूम उसका शामिल होता है जब हम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो अक़राओ यहाँ फ़ेल जो माज़ूफ़ है ये मरफ़ू है और बे हरफ़े जार है। इसम ये यहाँ पर अल्लाह के साथ मिलकर एक मुरक्कब बनाता है, इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। और मुरक्कब इज़ाफ़ी में से पहला जो होता है उसको मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। और इसकी निशानी ये है कि दोनों का तर्जमा करते हैं तो दरमियान में का, के, की, रा, रे, री वगैरह के जो अल्फाज या लाहिके हैं वो शामिल हो जाते हैं। यानी अल्लाह का नाम, का इसमें आ गया। या मेरी किताब जब कहते हैं तो री उसमें आ गया। मेरा कलम, इस तरह से रा उसमें आ गया। तो इस तरह से ये एक पहचान है मुरक्कब इज़ाफ़ी की। उर्दू में भी ग्रामर इसी तरह से चलती है। चूँकि हमने वो उर्दू की ग्रामर भी उस तरह से नहीं पढ़ी, इसलिए जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए समझना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन मिलते जुलते होने के बावजूद अरबी ज़ुबान की ग्रामर जो है बड़े साइंसी तरीक़ों के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलती है और उसको समझ लेने के बाद तर्जमा बहुत आसान हो जाता है। तो इस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, ये एक मुरक्कब बन गया, इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। और इसमें इसम मुज़ाफ़ है और अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है। और जब हम बे के साथ इनको मिला देते हैं तो फिर ये मुरक्कब जारी बन जाता है। यानी बे जो है ये हरफ जार और इसम मजरूर है। तो जार और मजरूर का भी एक मुरक्कब बनता है जिसे मुरक्कब जारी कहते हैं। और बे का अमल ये है कि वो अपने माबाद इसम को, यानी हरफ जार जो है बाद वाले इसम को जर देता है। जर की अलामत, जैसे रफ़ा की अलामत पेश है बुनियादी, तो इसम में जर आती है, फ़ेल में जर नहीं आती। तो जर की अलामत इसम में यह है कि आखिर में ज़ेर आती है। और भी अलामतें हैं लेकिन बुनियादी अलामत उसकी ज़ेर है। तो इसमें जो मीम पे ज़ेर है ये जर की अलामत है और जिस पे जर आए उसको मजरूर कहते हैं। तो ये जार और मजरूर का एक मुरक्कब बन गया। इसी तरह से एराब के लिहाज से जब हम देखें तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में से मुज़ाफ़ इलैह भी हमेशा मजरूर होता है। तो कौन कौन से अस्मा हैं जिन पे जर आती है, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ रफ़ा आती है, कहाँ कहाँ नसब आती है, ये तफसील भी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक आसान पहचान मैं अभी से बता देता हूँ कि जर को पहचानना या जिस पे आखिर में ज़ेर आती है उसको पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि ये दो ही मौके आम तौर पे हैं। एक वो इसम जिस पे हरफ जार दाखिल हो वो मजरूर होता है, और दूसरा वो जिसको मुज़ाफ़ इलैह बना दिया जाए। ये दो ही मजरूरात हैं। तो इस लिहाज से इन दोनों में से पहचान करना आसान है। जहाँ पहले हरफ जार मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि हरफ जार ने अमल किया और इस पर जार आ गई। या अगर वो ना हो तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो मुज़ाफ़ इलैह है उस पर जार आती है। ये इस्मुल्लाह भी हो सकता है अगर बे ना हो। तो इसम पे जो जार आई है वो बे की वजह से आई है, और अल्लाह पर जार जो आई है वो मुज़ाफ़ इलैह बनने की वजह से आई है। तो ये इनकी तरकीब हो गई। और अगली तरकीब ज़्यादा आसान है कि अर्रहमान जो है वो सिफ़त बन रहा है, अल्लाह मौसूफ़ है, और सिफ़त के एराब भी वही होते हैं जो मौसूफ़ के हों। अल्लाह चूँकि मजरूर है तो सिफ़त भी उसकी वजह से मजरूर ही होगी। ये पहली सिफ़त है और अर्रहीम दूसरी सिफ़त है, दूसरी सिफ़त में भी वही सूरत है। तो एराब तो पहचानने इनके बहुत आसान हो गए। एक और बात यहाँ मैं बता दूँ कि ये सिफ़त और मौसूफ़ अरबी ज़ुबान में तो सिफ़त बाद में आती है, मौसूफ़ पहले भी बात हो गई थी। लेकिन उर्दू में उलट हो जाता है, सिफ़त आम तौर पे पहले और मौसूफ़ बाद में आता है। लेकिन एक बात तो ये इनमें मुश्तरक होती है कि दोनों के एराब एक जैसे होते हैं। मौसूफ़ अगर मरफ़ू है, अल्लाह आए तो अर्रहमानो पढ़ेंगे, अल्लाह आए तो अर्रहमाना पढ़ेंगे। तो जिस तरह से एराब मौसूफ़ के होंगे वैसे ही एराब सिफ़त के होते हैं। यहाँ पर अल्लाह चूँकि मजरूर है तो अर्रहमान भी मजरूर होगा, सिफ़त है, अर्रहीम भी सिफ़त है, मजरूर होगी। एक बात तो ये है कि एराब दोनों के एक जैसे होते हैं। दूसरी बात मैं एक और यहाँ पे वाज़े कर दूँ
کہ ہم نے اسم کی جب کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ بعض اسماء معرفہ ہوتے ہیں، بعض نکرہ ہوتے ہیں۔ معرفہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل ہوتا ہے، یا خاص کسی شخص کا نام ہو، الف نام نہ بھی ہو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ تو معرفہ کی صفت معرفہ ہوتی ہے، اور معرفہ بنانے کے لیے کسی صفت کو اس کے ساتھ الف لام شامل کرتے ہیں، تو اس کو الف لام معرفہ بنانے والا یا الف لام تعریف کا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ الرحمن یہاں معرفہ ہے، الرحیم بھی معرفہ ہے۔ نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو عام ہو کسی بھی چیز، یعنی کتاب کہہ دیں تو کوئی بھی کتاب اس سے مراد ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کہیں، القرآن کہیں تو وہ خاص قرآن کریم اس سے مراد ہوتا ہے، یا الکتاب کہہ دیں تو خاص کتاب مراد ہوتی ہے، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلیں گی۔ بہرحال یہاں اللہ موصوف ہے اور مجرور ہے، الرحمن بھی صفت ہے مجرور ہے، الرحیم بھی صفت ہے مجرور ہے، اور ان کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقرأ جو فعل یہاں پر محذوف تھا، اس فعل میں وہ فعل کیسے بنا، اس کا کون سا یہ صیغہ ہے۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی میں یا فعل مضارع میں جب ہم گردان کرتے ہیں تو 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر یا مخاطب کے، اور 2 متکلم کے، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ 13واں صیغہ بنتا ہے، متکلم کے جو 2 صیغے ہیں ان میں سے پہلا۔ تو اقرأ میں پڑھتا ہوں، نقرأ بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم اکٹھے پڑھ رہے ہوں، اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوں، تو 14واں صیغہ یعنی نقرأ ہم اس کو لے سکتے ہیں، تو کوئی بھی یہ لیا جا سکتا ہے۔ نقرأ میں پڑھتا ہوں، نقرأ ہم پڑھتے ہیں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اور یہ بھی مرفوع ہے، اس کے حمزے پہ پیش آئی ہے۔ تو 14 جو صیغے ہیں ہم بعد میں دیکھیں گے کسی وقت کہ رفع ہے تو رفع کی کیا کیا اس میں علامات ہوتی ہیں، تو چند صیغے ہیں جن میں آخر میں پیش آتی ہے تو وہ رفع کی علامت ہوتی ہے۔ یہ فعل مضارع میں اعراب آتے ہیں، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ جو مبنی اسماء ہوں ان میں اعراب کی کوئی الگ نشانی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آئیں، خواہ وہ اسم مبنی ہو خواہ وہ فعل مبنی ہو، دونوں میں مبنی بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی فعل کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، مبنی اور مورب۔ مورب وہ جس پہ اعراب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور مبنی اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی شکل میں قائم رہیں، ان کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ تفصیلات انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو اقرأ فعل مضارع یہ مورب ہے اور اعراب اس پہ رفع آیا ہے، اس کا ترجمہ ہے میں پڑھتا ہوں، تو فعل مضارع مرفوع ہم اس کو کہیں گے۔ اب اس کا دیکھتے ہیں کہ لغت کے لحاظ سے یہ کیسے بنا۔ اس کا مادہ قاف را حمزہ ہے۔ قرأ فعل ماضی بنتا ہے، قرأ کے 14 صیغے پھر بنیں گے۔ اسی طرح فعل مضارع یقرأ بنتا ہے اور اس کے بھی 14 صیغے بنیں گے۔ تو عام طور پہ ہم جب لغت میں دیکھتے ہیں تو ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے جو ابواب ہم نے پڑھے تھے ان میں سے یہ کون سا باب بنتا ہے، اور ان ابواب کے لحاظ سے پھر جو ہے بعض خصوصیات فعلوں میں ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سی خصوصیت ہے اور پھر کیا ترجمہ اس کا صحیح بنے گا۔ تو بہرحال قرأ یا قرأ کے معنی ہیں پڑھنا، یہ فعل ماضی اور مضارع ہے، اور مصدر میں ہم معنی کرتے ہیں۔ ویسے مصدر کے لیے لفظ جو ہیں وہ کئی آتے ہیں، کئی مصادر ہوتے ہیں۔ قراءتاً ہم کہتے ہیں اس کی قراءت بڑی اچھی ہے، وہ قراءت کر رہا ہے۔ اس کو اردو میں غلط العام قرت بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ قراءت ہے، رے کے بعد الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو قراءت اصل لفظ ہے عربی میں، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو اصل ماخذ ہے عربی زبان، چونکہ ساری دیگر زبانوں کی ماں ہے، تو عربی زبان سے جو الفاظ فارسی میں آئے ہیں، اردو میں آئے ہیں، ان کو عربی لفظ کے مطابق ہی پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں،
تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تلاوت کرتے ہوئے ہم ان الفاظ پہ غور کریں اور اپنی زبان کو بھی جہاں جہاں ہم غلط الفاظ بولتے ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ قراءت کا لفظ ہے جو مصدر ہے قرأ یقرأ سے، اس کے معنی ہے پڑھنا یا تلاوت کرنا. اسی طرح سے قرآنن بھی ایک مصدر ہے، اور قرآن مجید کا جو نام قرآن ہے وہ بھی یہی لفظ ہے، یہ مصدر ہے، اور پھر مصدر اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنوں میں آتا ہے. تو قرآن کے معنی وہ کتاب یا وہ چیز جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، تو یہ معنی بھی قرآن کے ہیں. اور اس سے ایک لفظ قاری بنتا ہے. قارئن اصل لفظ ہے، لیکن آخر میں چونکہ جہاں ہم ایک لفظ بولیں یا ایک جملہ بولیں تو عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ آخر میں جو جملے کے آخر میں یا لفظ کے آخر میں اعراب ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھتے، تو اس کو جزم یا سکون کی صورت میں بدل دیتے ہیں. تو کتابن کو ہم کتاب کہہ دیتے ہیں، قارئن کو قاری کہیں گے. یہ اس پہ حمزے پہ جو پیش آ جاتی ہے وہ قارئن ہے اصل میں، لیکن جب ہم سکون دیتے ہیں تو وہ حمزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یا بن جاتا ہے، تو قاری پڑھ لیتے ہیں. تو فلاں قاری ہے یعنی قرآن مجید کی اچھی تلاوت کرنے والا یا قواعد کے مطابق تلاوت کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے. لیکن ویسے عربی زبان میں یہ لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد قرآن مجید پڑھنے والا نہیں، کوئی بھی کتاب پڑھنے والا یا تحریر پڑھنے والا قاری کہلائے گا. اسی طرح سے اس سے مفعول جو بنتا ہے، مفعول ان کے وزن پہ مقروءن بنتا ہے، یعنی جو چیز پڑھی جائے، جو کتاب یا خط یا تحریر پڑھی جائے اس کو مقروء کہتے ہیں. تو پڑھی جانے والی چیز کو مقروء کہیں گے. قرأ الکتابہ جب کہیں قرأ الکتابہ تو اس کے معنی ہے کتاب کو پڑھنا یا کتاب کے الفاظ پہ غور کرنا اور ان کا اپنی زبان سے اظہار کرنا. تو یہ قرأ کے لغوی لفظی معنی ہیں. قراءتاً تلاوتاً یا قراءت، تلاوت، تجوید، ترتیل، یہ سارے ہم معنی الفاظ ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قراءت کے لیے یہ الفاظ عام طور پہ بولے جاتے ہیں کہ میں قراءت کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، یا میں تجوید یعنی اس کو قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ترتیل کے معنی بھی یہی ہیں کہ الفاظ کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے کوئی عبارت پڑھنا. تو قرآن مجید کے لیے خاص طور پہ یہ الفاظ مختلف استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو قراءت القرآن کہیں، تلاوت القرآن کہیں، تجوید القرآن یا ترتیل القرآن کہیں، سب کے معنی تقریباً ایک جیسے ہیں، یعنی قراءت کرنا یا پڑھنا. یہ قرأ یقرأ قراءتاً، یہ تو ثلاثی مجرد کا فعل تھا. اسی سے اقرأ یقرأ فعل بھی آتا ہے، اقراء اس کا مصدر آئے گا، افعال کا وزن بنتا ہے. تو اس کے معنی ہیں تعلیم یعنی سکھانا، پڑھانا کسی کو. تدریس بھی انہی معنوں میں آتا ہے، تلقین بھی انہی معنوں میں آتا ہے. یا بعض اوقات کہتے ہیں القاء الدرس علی فلان، کہ فلاں پر درس دینا، ان کو کوئی سبق سکھانا، پڑھانا. تو اس کے یہ مختلف الفاظ بھی ہم معنی ہیں. تو عربی زبان کے یہ الفاظ ہم اردو میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں. یہ تو اقرأ کا جو فعل تھا اس کی بحث ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ، بے حرف جار ہے جس کے معنی ہیں ساتھ، اور حروف، یہ کلمے کی جو 3 قسمیں اسم فعل حرف پڑھے تھے ہم نے، ان قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے بے، اس کو حرف کہیں گے. یہ کلمہ کہلاتا ہے یعنی لفظ ہے. حروف کی حروف تہجی بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں، جو الف با تا سا وغیرہ جو 29 حروف ہیں وہ حروف تہجی یا حروف بنائی بھی ان کو کہتے ہیں. لیکن جب لفظ کی قسم کے طور پہ حرف لیا جائے تو وہ ایک حرف پر مشتمل حرف بھی ہوتا ہے، 2 پر بھی اور 3 پر بھی، اس سے زیادہ حروف پر مشتمل حروف بعض ہوتے ہیں. تو ان کو لفظ کی قسم یا کلمے کی قسم کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ حرف ہے، اور حروف کی پھر آگے کئی قسمیں بنتی ہیں جن میں سے
یہ حروف جارہ ہیں، یعنی یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں پھر یہ معنی دیتے ہیں، اور جس اسم پر یہ داخل ہوں اس کو جر دیتے ہیں، یعنی اس کے آخر میں جو بنیادی علامات ہیں اگر زیر ہو تو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ حرف جار ہے۔ تو حرف کی تعریف جب ہم دیکھتے ہیں تو حرف سے مراد وہ کلمہ یا لفظ ہے جس کا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہ آئے جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملے۔ جیسے من ایک حرف ہے جس کے معنی ہے سے، اور فی بھی ایک حرف ہے جس کے معنی ہے میں، تو یہ اور بھی حروف ہیں وہ بعد میں ہم دیکھیں گے۔ یہ حرف بے جو ہے داخل ہوا ہے اسم پر جس کو جر دی ہے، اسم کے معنی ہے نام۔ تو جب ہم کلمے کی تقسیم کے لحاظ سے تین جو قسمیں ہیں دیکھتے ہیں تو یہ اسم ہے، اور یہاں پر اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بے کے ساتھ ملنے کے ساتھ وہ مجرور بنا، اور ایک اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے یہ مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ بنے گا۔ اسم کیا چیز ہے؟ اسم کی جمع اسما آتی ہے، اسامی بھی اس کی جمع ہے، اسامن بھی اس کی جمع ہے۔ تو اسم یا الاسم نام کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کا عنوان جو ہوتا ہے اس کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ شہرت، فلاں کا تو بڑا نام ہے، تو شہرت کے لیے بھی اسم کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نحو کے علم میں نحوی اس اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی دینے میں دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، وہ اسم ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہ پایا جائے۔ رجلن ایک اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، فرس ایک اسم ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، اور اکیلا یہ مفہوم دیتا ہے، رجل سے مراد آدمی، فرس سے مراد گھوڑا۔ تو یہ اسم کی تعریف نحویوں نے یہ بنائی ہے، اور اسی سے ہم اسم کو پہچانتے ہیں۔ الاسم جب کہا جاتا ہے تو ایک اسم اعظم، الاسم الاعظم عربی زبان میں کہیں گے، تو جب یہ اسم اعظم کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ نام جو اس کی تمام صفات کے مفہوم پر حاوی ہو تو اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا لفظ جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور علماء نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اور باقی جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اس کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی نام ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہ اسم کی تعریف ہو گئی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کا لفظ یہاں پر جیسے اسم ایک اسم ہے تو اللہ کا لفظ بھی ایک اسم ہے لفظی طور پہ جب ہم اس کو دیکھیں، اور یہاں پر یہ اسم کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ اور آگے اس کی صفات چونکہ بیان ہو رہی ہیں دو، الرحمن الرحیم، تو اس لحاظ سے یہ اللہ کا لفظ یہاں موصوف بن رہا ہے۔ اللہ کا لفظ بناوٹ کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ بعض اسماء کو اسماء جامد کہتے ہیں۔ جامد وہ ہے جو کسی اور لفظ سے نہ بنا ہو، خود اپنی ذات میں ہی وہ ایک اسم ہو اور اس سے کوئی اور الفاظ نہ بنے۔ اور اس کے مقابل پہ اس میں مشتق آتا ہے، میم شین تا قاف، مشتق۔ تو اس میں مشتق وہ ہوتا ہے جو کسی مصدر سے یا کسی اور مادے سے بنتا ہے، اور وہ مختلف شکلیں بناتا رہتا ہے، مختلف شکلوں میں وہ مادہ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے لفظ کے بارے میں علماء جو ہیں ان میں فرق ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کا لفظ اس میں جامد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، اور اس ذاتی نام کے ساتھ اس کو پہچانا جاتا ہے، اور جو باقی نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں، تو ان سب صفات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ذات واجب الوجود کو اللہ ہم کہتے ہیں، اور اسم اعظم بھی یہی ہے۔ لیکن بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ بھی جامد نہیں ہے بلکہ اس میں مشتق ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ الہ سے بنا ہے، اصل اس کی الہ ہے، اور الہ کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا، الالہ بنا، اور الالہ میں پھر حمزہ جو ہے وہ گر گیا،
اللہ بن گیا تو یہ الہن لکھا گیا ہے. جب الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آتی، یہ درست کرنے والا ہے. تو الہ جو ہے اس میں حمزہ حذف کر کے اللہ کا لفظ بنا دیا گیا، اور دونوں لام جب اللہ بن گیا تو پہلا لام ساکن دوسرا متحرک ہے تو ان کو ادغام کر کے ایک لام کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اوپر شد ڈال دی جاتی ہے. تو یہ بحثیں علماء میں چلتی ہیں کہ یہ اسم جامد ہے یا مشتق ہے. بہرحال ہم لوگ اس کو اس میں جامد کہتے ہیں اور بعض علماء اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں. الرحمن الرحیم یہ دو صفات ہیں، ان کی اکٹھی بحث کریں گے کیونکہ مادہ دونوں کا ایک ہے. الرحمن بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اسم ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، اور الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ دونوں اللہ کی صفات بن رہی ہیں. صفات بننے کی وجہ سے جو اعراب اللہ کے تھے وہی ان دونوں پہ آئے ہیں، تو یہ دونوں صفات جو ہیں مجرور ہیں. ان کا مادہ را ہا میم ہے. فعل ماضی بنتا ہے رحمہ، فعل مضارع بنتا ہے یرحمو، اور مصدر آتا ہے رحمتاً. اسی طرح رحمن بھی مصدر ہے، مرحمتاً بھی مصدر ہے. تو ایک مادے سے کئی مصادر بھی آتے ہیں. اسم فاعل جب بنائیں تو راحم بنتا ہے، اور رحمان اور رحیم بھی بنیادی طور پہ اسم فاعل کے معنوں میں رحم کرنے والا اس کے معنی ہیں، لیکن وہ مبالغے میں وہ اس میں شدت آ جاتی ہے، مبالغہ آ جاتا ہے. تو الرحمن کے معنی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن ان جو اوزان ہوتے ہیں یہ بھی اپنے اندر بعض خصوصیات رکھتے ہیں. اس لحاظ سے رحمان میں زیادہ وسعت ہے، رحیم میں اس سے کم ہے. تو بہرحال یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، راحم کے معنوں میں ہیں، اور دونوں میں آپس میں فرق بھی ہے. انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں باقی جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.